बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस्लामिक स्टडीज़ IS 401 के हवाले से आज हमारा लेक्चर तदवीन कुरान के हवाले से है। तदवीन कुरान हो, हिफाज़त कुरान हो या कंपाइलेशन ऑफ कुरान हो, ये तीनों एक ही मानी पर दलालत करते हैं। कुरान करीम चूँकि एक ही दफ़ा पूरा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि इसकी मुख्तलिफ़ आयात ज़रूरत और हालात की मुनासबत से नाजिल की जाती रही हैं, इसलिए अहद रिसालत में ये मुमकिन नहीं था कि शुरू ही से उसे किताबी शक्ल में लिखकर महफूज कर लिया जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दूसरी आसमानी कुतुब के मुकाबला में ये इम्तियाज़ अता फरमाया था कि इसकी हिफाजत कलम और कागज़ से ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ के सीनों से कराई जाए। सही मुस्लिम की एक हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप पर मैं ऐसी किताब नाजिल करने वाला हूँ जिसे पानी नहीं धो सकेगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया की आम किताबों का हाल तो ये है कि वो दुनियावी आफात की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। चुनाचे तौरात, इंजील और दूसरे आसमानी सहीफ़े इसी तरह ही ख़त्म हो गए, लेकिन कुरान करीम को सीनों में इस तरह महफूज कर दिया जाएगा कि इसके ज़ाय होने का कोई ख़तरा बाकी ही ना रहे। चुनाचे इब्तिदाई इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर हाफ़ज़ा पर दिया गया। शुरू में जब वही इलाही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अल्फाज को दोहराने लगते थे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली किताब जो कुरान करीम है, जो आप पर नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको किस तरह हिफाजत का एहतमाम किया है, इसको जानने से कबल सबसे कबल ये बात जानना ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुतहरा दो अदवार पर मुश्तमिल है। एक दौर वो है जो मक्की दौर है और एक दौर वो है जो मदनी दौर है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम का वो हिस्सा जो हिजरत मदीना से कबल नाजिल हुआ है, वो मक्की हिस्सा कहलाता है, और कुरान करीम का वो हिस्सा जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुआ है, वो मदनी हिस्सा कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुरान करीम यही दोनों अदवार पर मुश्तमिल है। मैं आपके सामने एक दो मिसालें पेश करता हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने अभी हिजरत मदीना नहीं की थी, हिजरत मदीना से कबल जो मक्की सूरतें हैं उनकी तादाद 86 है, 86 है, जो सूरतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई। और आप देखिए कि ये जो 86 सूरतें हैं, इन 86 सूरतों में उसका थीम वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन बात बताने का मकसद ये है अभी हिजरत नहीं हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। मक्का में ना भी मौजूद हों, कुरान करीम का वो हिस्सा जो हिजरत मदीना से कबल नाजिल हुआ है, वो मक्की हिस्सा ही कहलाएगा। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए। आप तलबा जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में ये वाक़यात पढ़े हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के इलाका में गए और आपने वहाँ पर जाकर कुरान पेश किया, तबलीग की, तो उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्तियाँ की, परसिक्यूट किया, आपको अज़ियतें दी, तकलीफ़ें दी और बाज़ारी लोगों को आपके पीछे लगा दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ से वापस आए और उन्होंने तो आपका कुरान नहीं सुना। वादिया नखला में आप ठहरे तो वहाँ पर जिन्नों की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाला कुरान सुना, और कुरान करीम में सूरह अहक़ाफ़ में उसका बयान है, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि
यहदी इलल हक़ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। क्या है हमारी कौम, अजीबु दाई अल्लाह। पहले तो बात ये की या कौमना इन्ना समिअना, हमने एक ऐसी किताब को, कुरान को सुना है जो मूसा के बाद नाजिल किया गया, मूसा के बाद नाजिल किया गया। और उस किताब की खासियत है ये है मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैहि, और वो अपने से माक़बल जो नाजिल हुआ है उसकी तस्दीक भी करता है। व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम, और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई भी करता है। ऐ हमारी कौम, अजीबु दाई अल्लाह, अल्लाह के दाई की बात को मान लो, व आमिनू बिही, और उस पर ईमान ले। ये वाक़या अजीज़ तलबा बयान इसलिए किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सूरह अहकाफ 26वां पारा है, उस सूरत का हिस्सा है। चूँकि अभी हिजरत मदीना नहीं हुई, लिहाजा वो हिस्सा मक्की हिस्सा ही कहलाएगा। इसके बाद दूसरी मिसाल जो मदनी हिस्से की भी ले लीजिए। अजीज़ तलबा और तालिबात, आप ये भी जानते हैं कि हज की तमाम प्रैक्टिसेस वो मक्का मुकर्रमा में होती हैं। उसमें बैतुल्लाह का तवाफ़ हो और सई हो, या अराफात का वकूफ़ हो जो रुकन आज़म है, या शैतान को पत्थर मारना, रमी जिसको कहते हैं, ये तमाम वो प्रैक्टिस है जो मक्का मुकर्रमा के प्रेमिसेस में होती है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 10 हिजरी को खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया है, तो उस खुतबा हज्जतुल विदा में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबा में आपके ऊपर एक आयत नाजिल हुई, जो आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया है। अजीज़ तलबा, आप देखिए कि ये जो आयत का हिस्सा आयत नाजिल हुई है, ये वो आयत करीमा है जो तकमील दीन की तरफ इशारा कर रही है, और ये मैदान अराफात में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब मैदान अराफात मक्का मुकर्रमा में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में ये आयत नाजिल हुई, लेकिन इसके बावजूद मक्का में अगरचे ये आयत नाजिल हुई, लेकिन आज भी कुरान करीम में ये आयत मदनी सूरत का हिस्सा है। सूरतुल माइदा में ये आयत मज़कूर है। सबब क्या है? हिजरत हो चुकी थी, लिहाजा हिजरत के बाद जो भी कुरान का हिस्सा नाजिल होगा वो मदनी हिस्सा ही कहलाएगा। अजीज तलबा, इसके साथ साथ ये तो इब्तदाई बात हुई कि ये जो वेरिएशन और डिफरेंस जो है ना मक्की और मदनी सूरतों का, ये सादे से अल्फाज में बयान किया। आप चूँकि BS के स्टूडेंट्स हैं तो BS के स्टूडेंट्स के लिए इतनी बात बहुत है जितना फ़र्क बता दिया। अब इब्तदाई इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा जोर हाफजे पर होता था, मेमोरी पे होता था, यादाश्त पे होता था। और अरब लोगों का ये वतीरा था, ये उनके यहाँ एक ट्रेडिशन थी। वो कहते थे अल इल्मु फिस सुदूर, इल्म जो है उसका ताल्लुक सीनों से है, ला फिस सुतूर, सुतूर के साथ ताल्लुक उसका नहीं है। यानी तहरीर में इल्म नहीं होता, बल्कि इल्म का ताल्लुक सीने से होता है। और इसी वजह से वो अपने हाफजे की बुनियाद पर कुरान करीम को याद करते थे। शुरू में जब वही इलाही नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं अल्फाज को दोहराते जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से आपको नाजिल करते, आपके ऊपर नाजिल करते। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़यामा की 16 और 17 नंबर आयत को नाजिल की, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम को जल्दी याद कर लेने के ख्याल से अपनी ज़बान को हरकत ना दीजिए। इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना, कुरान करीम को जमा करना और इसको पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो गोया मतलब ये हुआ कि कुरान करीम को जमा करना, उसकी हिफाजत करना, उसको महफूज करना, ये प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह रब्बुल आलमीन की थी। और कुरान करीम में दूसरी आयत भी सूरत सब्बिह इस्म रब्बिकल आला 30वें इस बारे में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सनुक़रिउका फला तंसा, अन करीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ला तंसा, भूलेंगे नहीं। यानी कुरान करीम आप पर नाजिल हुआ है, आप साहिब कुरान हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर कुरान नाजिल करते रहे। तो आपको ये कहा गया कि कुरान आपके ऊपर हम नाजिल करेंगे, आप भूलेंगे नहीं,
تاریخ شاہد ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل دور کیا کرتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نہیں بھولتے تھے۔ آج کے حفاظ قراء نماز پڑھاتے، تراویح پڑھاتے، دوران تلاوت منزل یاد کرتے، بھول سکتے ہیں، لیکن یہ اعجاز جو ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی شخصیت کے ساتھ خاص ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر اگلی بات اس میں عزیز طلبہ اور طالبات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے کہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو ہے نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی، اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم اور تغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید احتیاط کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا، اور علامہ ابن اسیر جزری نے علامہ ابن جزری نے النشر فی القراءات العشر میں یہ تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کے صرف معنی کی ہی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس بات کے کوئی اور حق مہر طلب نہیں کیا کہ آپ کو سوائے اس کے کہ آزاد کر کے اپنی زندگی میں اسی کام کے لیے وقف کر دیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ کرام نے یہی کام کیا، اور قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز کے دوران وہ قرآن کریم کو پڑھتے بھی تھے، یعنی راتوں کو نماز میں اسے دہراتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت مدینہ کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی۔ آپ نے یہ لوگوں کو پھر تاکید کی، آپ کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو علامہ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں نقل کی ہے۔ اہل عرب اپنی حیرت انگیز قوت حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے، اور وہ انہیں صدیوں تک گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کی وہ منزل ہدایت نصیب ہوئی تھی جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز پونجی تصور کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسے یاد رکھنے کے لیے کیا کچھ اہتمام کیا ہوگا، اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ان کے مزاج اور افتاد طبع سے واقف ہیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک ایسی بڑی تعداد تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر یاد تھا، اور روایات کے مطابق جو مختلف احادیث میں موجود ہیں یا مختلف تاریخی روایات ہیں کہ حفاظ قرآن کی اس جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، سعد، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ، یعنی خواتین میں بھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام ورقہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو حلیمہ معاذ، حضرت زید بن ثابت، ابو درداء، مجمع بن جاریہ، مسلمہ بن مخلد، حضرت انس بن مالک، عقبہ بن عامر، حضرت تمیم داری، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن کریم جو تھا وہ واقعتاً ازبر بہترین طریقے سے قرآن کریم یاد تھا۔ پھر ان میں وہ صحابہ کرام کے اسماء گرامی بھی ہیں جن کا نام حافظ قرآن کی حیثیت سے روایات میں محفوظ رہ گیا، ورنہ ایسے صحابہ کرام تو بے شمار ہوں گے
جنہوں نے پورا قرآن کریم یاد تو کیا تھا لیکن اس حیثیت سے ان کا نام روایات میں محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات ایک قبیلے میں 70 قاری قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجے تھے، اور جب آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھیجے تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف وہ والی بات جو غزوہ بئر معونہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، تو اس میں 70 قراء ایسے تھے، صحابہ کرام تھے جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن کے عالم تھے، تو وہ 70 صحابہ کرام وہاں پہ شہید ہوئے، اور وفات صحابہ کی تقریباً اتنی ہی تعداد آپ کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہوئی۔ تو یہ ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جو اس کے ساتھ ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے اپنے قلوب و اذہان میں، کہ ہمیں یہ یاد ہو، کہ ہمیں پتہ ہو۔ پھر جنگ یمامہ کے موقع پر یا جہاں پہ 70 حفاظ شہید ہوئے، وہاں پہ 770 کے بلکہ 700 قراء صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف ان صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ جنہیں پورا قرآن یاد تھا، اس میں ایسے وہ صحابہ کرام کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے جنہوں نے قرآن کریم کے متفرق حصے یاد کیے ہوئے تھے۔ تو الغرض ابتدائی اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بنیادی طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کو یاد کرا دیا گیا۔ اس دور کے حالات کے پیش نظر یہی طریقہ سب سے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس دور میں کیوں نہیں لکھا گیا۔ میں نے ابتدا میں عزیز طلبہ عرض کیا کہ عرب لوگوں کا جو میجر رجحان تھا وہ یہ تھا کہ علم جو ہے اس کا تعلق وہ سینوں کے ساتھ ہے، یعنی قلوب اور اذہان کے ساتھ ہے، اور کتابوں کے صفحوں اور سطور کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ لوگوں میں جو میجرلی لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تیسرا سبب یہ تھا مسلمانوں کے حالات اتنی پسماندگی والے تھے، اتنی قسم پرسی والے تھے کہ وہ لکھنے کا میٹیریل جو تھے نا وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ وہ میٹیریل دستیاب ہی نہیں تھا۔ یعنی وسائل اگر ہوتے ہوں تو انسان مارکیٹ میں امپورٹ بھی کر سکتا ہے، چیزیں لے بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ چیزیں دستیاب ہی نہیں تھی، ایزیلی اویلیبل ہی نہیں تھی، تو اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی، کتابوں شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ موجود نہیں تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ صرف قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت۔ اس کی بجائے اللہ رب العالمین نے اہل عرب کو حافظہ کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار، یعنی مختلف جو اشعار ہوتے تھے ان کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اور اپنے خاندان ہی کے نہیں، ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کیفیت تھی، اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اس قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی۔ اس طرح پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی تیزی کے ساتھ ہوئی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت کے کمسن صحابی تھے، ان کا گھرانہ ایک چشمہ کے کنارے واقع تھا جہاں آنے جانے والے مسافر آرام کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر صرف 7 برس کی تھی، تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آنے جانے والوں سے قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور صورتیں سن کر انہیں مسلمان ہونے سے پہلے ہی قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا حصہ جو تھا وہ یاد ہو گیا تھا، اور یہ سارا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب ہمارے موضوع میں اگلی بات یہ ہے کہ عہد رسالت میں کتابت قرآن کیسی ہوئی، یعنی قرآن کریم کو محفوظ کس طرح کیا گیا، قرآن کریم کو لکھا کیسے گیا تھا۔ تو پہلا مرحلہ حفاظت قرآن کا پہلا مرحلہ، یہ مدار اگرچہ حافظہ پر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ قرآن کریم کی کتابت کا یہ طریقہ کار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں کنت اکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا انزل علیہ الوحی اخذته برجاء شدیدۃ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا جب وحی نازل ہوتی، حتیٰ کہ آپ کو سخت گرمی لگتی تھی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے، پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی
تو میں مونڈے کی کوئی چیز لے کر کوئی ہڈی کی کوئی چیز لے کر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. آپ لکھواتے رہتے تھے، میں لکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کریم کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا. بہرحال جب میں فارغ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ پڑھو، تو میں پڑھ کر سناتا. اگر اس میں کوئی فرق گزاشت ہوتی یعنی کوئی غلطی وغیرہ ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے. کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابت ہی کے سپرد نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اس مقصد کے لیے مقرر فرمایا جو حسب ضرورت کتابت وحی کے فرائض سر انجام دیتے تھے. کاتبین وحی کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 تک جو ہے نا وہ کتب احادیث میں موجود ہے. اور ڈاکٹر سبیس والے نے وغیرہ نے اور علامہ زرکشی نے جو مختلف تعداد نقل کی ہے اس کے تحت یعنی یہ جو تعداد ہے کاتبین وحی کی یہ تقریباً 40 تک جو ہے نا وہ موجود ہے. اور اب ان میں چیدہ چیدہ وہ لوگ جو کتابت قرآن میں یعنی جن کا بڑا اہم کردار ہے اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن ابی سرح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن سعید بن عاص، حضرت ابان بن سعید بن عاص، حضرت حنظلہ بن ربیع اور حضرت معقیب بن فاطمہ، حضرت عبداللہ بن ارقم الزہری، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ وہ صحابہ کرام چیدہ چیدہ وہ لوگ ہیں مشہور صحابہ کرام جن پر قرآن کریم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تو آپ انہیں یہ حکم دیتے تھے کہ آپ یہ قرآن کا حصہ لکھ لیا کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اسے فلاں سورہ میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے. چنانچہ اسے آپ کی ہدایت کے مطابق لکھ لیا جاتا تھا. اس زمانہ میں چونکہ عرب میں کاغذ کا جو فراوانی نہیں تھی اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر یعنی جو 4 چیزیں تھیں چار بنیادی چیزیں جن پر قرآن لکھا جاتا تھا ان 4 چیزوں میں نمبر 1 پتھر کے ٹکڑے، اونٹ کی شانے کی ہڈی، پتھر کے سلے، چمڑے کے پارچے، کھجور کی شاخیں، بانس کے ٹکڑے، تو درخت کے پتے، جانوروں کی ہڈیاں، یعنی یہ چیزیں تھیں. البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں. یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے. عمدۃ القاری میں یہ واقعہ یعنی کچھ چیزیں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تفصیل ساری زاد المعاد میں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمائی ہے. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا. اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ مختلف شکلوں میں تھا. اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے تھے. اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے جاری تھا جس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت عمر ان کے سامنے گئے. جب ان کے مسلمان ہونے کی خبر ان کو پہنچی تو غصہ میں بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. تو انہوں نے اپنے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات جو تھی وہ درج تھی. حضرت خباب بن ارد انہیں پڑھا رہے تھے. تو یہ واقعہ سنن دارقطنی میں موجود ہے. بیٹے ٹائم بتاؤ ذرا نا کتنا ہو گیا. ادھر چلو ٹائم بتاؤ کتنا ہو گیا. 24 منٹ ہوئے ہیں. ابھی اس کو کہا ہو ابھی بیٹھو جلدی سے اس کو اوپر لے آؤ. ٹھہرو ابھی ٹھہرو. تو حضرت سعید بن زید حضرت عمر سے پہلے چونکہ مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر ان کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر غصہ میں بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. تو ان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات درج تھی. حضرت خباب بن ارد انہیں پڑھا رہے تھے. اس کے علاوہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے انفرادی طور پر اپنے پاس قرآن کریم کے مکمل یا نامکمل نسخے لکھ رکھے تھے. مثلا صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قرآن کریم کو لے کر دشمن کی زمین میں سفر کرنے سے منع فرمایا تھا۔ تو یہ باتیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم جو تھا وہ اس طرح جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں محفوظ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہاں پر یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کا وہ حصہ جو محفوظ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ساری ترتیب جو تھی وہ لگوا دی تھی، اور وہ ساری ترتیب جو لگوائی تھی، چونکہ آپ کو ابھی جو بات بتائی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کی ساری ترتیب لگی، اور یہ جو ترتیب جس ترتیب کے مطابق قرآن کریم جمع کیا گیا تھا اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اور یہ توقیفی ترتیب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر موقوف تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے چاہتے اس کی ترتیب کس آیت میں، کس آیت کے بعد، کس آیت سے پہلے، کس سورہ میں اس کو رکھنا ہے، تو یہ ترتیب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لگواتے تھے یعنی یہ آپ کی مرضی پر موقوف تھی۔ لیکن یہاں پہ بطور مسلمان ہمیں یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی مرضی کی بنا پر کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش کی بنا پر نہیں بولتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو بھی نطق فرماتے ہیں، جو بھی آپ کلام فرماتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ در حقیقت وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ تو گویا وحی الہی ہی اصل اس کے پیچھے کار فرما تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ترتیب لگواتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ابھی تک یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کریم لکھا گیا اور اس کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی۔ تقریباً 40 کاتبین وحی نے اس قرآن کریم کو تحریر فرمایا، جس کے نام آپ کو پیش کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میٹیریل جس پہ قرآن لکھا جاتا تھا، یعنی اس میں کھجور کے پتے تھے، ڈیٹ پالمز تھے، پیسز آف سٹونز تھے یعنی پتھر کے ٹکڑے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چمڑے کے ٹکڑے تھے، اونٹ کے شانے کی ہڈیاں تھیں، حتیٰ کہ جو علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو بات لکھی ہے اور زاد المعاد میں حافظ ابن القیم نے جو بات تحریر فرمائی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بانس کے درخت کے ٹکڑے بھی تھے، بانس کے ٹکڑے بھی تھے جس پر قرآن کریم جو تھا وہ لکھا جاتا تھا۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں انہوں نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ اور طالبات یہ بات ہماری یہاں تک کمپلیٹ ہوئی کہ دور نبوی میں قرآن کریم لکھا گیا لیکن کتابی شکل اس کی موجود نہیں تھی۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی اس کمپائلیشن کے دوسرے مرحلے میں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے دور میں جو بات ہوئی ہے، جو قرآن کریم کی تدوین ہوئی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بھی لکھا گیا، یعنی یہ بات مد نظر رکھنا ہے کہ یا تو وہ متفرق اشیاء تھی جس پر قرآن لکھا گیا تھا، یا اس کے ساتھ ساتھ کسی صحابی کے پاس کسی نے کچھ حصہ کو 5 آیتیں، 5 سورتیں، 4 سورتیں، 10 سورتیں، یعنی متفرق حصے قرآن کریم کے موجود تھے جو مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آراء کی روشنی میں، آپ کے فرامین کی روشنی میں، جو آپ نے آیات کے تفسیری جملے یعنی تفسیر اور انٹرپریٹیشن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ بیان فرمائی ہے قرآن کریم کی آیات کی، تو بعض صحابہ کرام نے آپ کی اس تفسیری اقوال کو بھی ان صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ خلیفہ بنے ہیں، تو خلیفہ بننے کے بعد آپ کو مختلف چیلنجز کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا۔ ان چیلنجز میں یعنی سب سے بڑا چیلنج وہ یہ تھا جو فتنہ ارتداد تھا۔ اب وہ فتنہ ارتداد اس کی کئی اعتبار سے دیکھیے، مثلا نمبر 1 یہ ہوا کہ جھوٹے مدعیان نبوت جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور ان میں ایک مدعی نبوت و مسلمہ کذاب تھا جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں ہی اس نے دعویٰ نبوت کر دیا تھا۔ ایک چیلنج یہ، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اب یہ کتنے بڑے چیلنج کہ ان کو سامنا کرنا، اور بغاوتیں ایسی رونما ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے بعد
کہ اب انہیں ٹیکل کرنا یہ ابو بکر صدیق کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب سب سے پہلے جو جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد 1200 1300 1700 کافی تعداد ود دی ویریشن آف نمبر آف مارٹرڈ پیپل وہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو اس میں 700 تک یہ بات موجود ہے کہ ایسے لوگ اس میں شہید ہوئے جو قرآن کریم کے عالم تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں یہ سارے مکمل حافظ ہی ہوں، ان میں ممکن ہے کہ انہوں نے پارشل پورشن جو ہے نا وہ قرآن کریم کا حفظ کیا ہو، لیکن اینی ہو جو بھی ہوگا، لیکن ان کا شہید ہونا یہ مسلمانوں کے لیے اور مسلم کمیونٹی کے لیے یہ ایک بڑا گریم قسم کا لاس تھا کہ مسلمانوں کا اتنی تعداد میں جو ہے وہ شہید ہو جانا۔ اور پھر اس میں یہ بات مد نظر ہمیں رکھنی چاہیے صحابہ کرام کی جب اتنی تعداد بڑی تعداد جو تھی وہ شہید ہوئی تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ایڈوائزرز میں موجود تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خلیفۃ الرسول بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد اسی ریشو سے شہید ہوتی رہی تو عین ممکن ہوگا، جس کا ہمیں خدشہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا ایک میجر حصہ جو ہے نا وہ لوز کر بیٹھے، کیونکہ اس طرح کہ میں نے ابتدا میں آپ کو علامہ ابن حبان نے جو صحیح ابن حبان میں قول نقل کیا ہے عربوں کا کہ وہ کہتے تھے العلم فی الصدور لا فی السطور، کہ علم کا تعلق سینوں سے ہوتا ہے، سطروں و تحریروں میں نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ وہ عرب لوگ اپنے اس کلچر کو پروموٹ تو کرتے رہے، لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا، چونکہ آپ بڑے جو اینٹیسپیٹ کرتے تھے، پریڈکشن کرتے تھے فیوچر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہمیں بن سکتے ہیں، تو لہذا آپ قرآن کریم کا جو حصہ ہے نا جو لوگوں کے پاس موجود ہے، آپ اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں تجویز جو ہے نا اس کو کمپائل کر دیں، تدوین کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفیق رہے ہیں، آپ کے دوست اور ساتھی رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں کہ جو کام ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ یہ بات ابو بکر صدیق نے کہی، لیکن with the continuous insistence by حضرت عمر فاروق and the various companions of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق became agreed، تو وہ متفق ہو گئے، کیونکہ انہیں جو ان فیوچر جو چیلنجز جو ایکسپیکٹڈ تھے جو مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا تھا وہ بتائے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز پہ مان گئے۔ انہوں نے کاتبین وحی میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اور یہاں پہ عزیز طلبہ اور طالبات میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کاتبین وحی کی تعداد 40 تھی جو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، زید بن ثابت کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ وہ عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے، اور اس زمانے میں چونکہ مدینہ میں رہتے تھے، یہودیوں کے لوگ بھی وہاں پہ آباد تھے، تورات بھی اس کا لٹریچر بھی موجود تھا، تورات چونکہ ہیبریو لینگویج میں عبرانی زبان میں تھی، تو لہذا زید بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹی تجویز کی گئی کہ آپ یہ کام کریں تاکہ کوئی ایسا پورشن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی یعنی مشکوک پورشن قرآن کا حصہ کسی سازش کے تحت نہ بن جائے۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں، جس کو آج اورینٹلسٹ نے، مستشرقین نے ان کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، کیونکہ یہ بات آج تک ان سے بھی ثابت نہیں ہو سکی، قرآن کریم پر آبجیکشن کے حوالے سے، اس کی کمپائلیشن پر آبجیکشن کے حوالے سے زید بن ثابت کا قول انہوں نے لکھا ہے کہ بائی گاڈ، کہ اللہ کی قسم if anyone asks me to uproot this mountain from this place to that place، کہ آپ اگر ایک پہاڑ کو آ کر دوسری جگہ پہ رکھ دیں تو that is the easier task for me than to compile the holy Quran، کہ قرآن کریم تدوین کرنا انتہائی مشکل کام ہے لیکن پہاڑ کو منتقل کرنا آسان کام ہے۔ یہ بات حضرت زید نے کیوں کہی؟ یہ اس وجہ سے کہی کہ ڈیو ٹو اٹس سینکٹیٹی، اس کے تقدس کے حوالے سے، اس کی سیکرڈنس کے حوالے سے، اس کی ڈیوینٹی کے حوالے سے، اس کے الہامی ہونے کے حوالے سے، یہ بات اس وجہ سے کہی کہ ہمیں قرآن کریم کی تدوین جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ مشکل تھی۔ کیوں؟ ہر لفظ کو اس کو کنفرم کرنا، وحی الہی کے مطابق اس کو دیکھنا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی مٹیریل تھا جو آپ نے تحریر کروایا تھا، اس کو مسجد نبوی میں صندوق ایک موجود تھا، اس کی کسٹڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، آپ اس کو تمام کے تمام کو اس میں محفوظ کرا دیتے تھے۔ آپ کے بعد یعنی انہی چیزوں کی بنا پر یہ جو کلیکٹڈ مٹیریل ہے اس کو پرکھا گیا۔ حضرت زید مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی ٹیم کے ساتھ، اور اتنا اس کے اوپر جو محنت ہوئی ہے، ایک وہ جو لوگ پیش کرتے کہ میرے پاس فلاں صورت کا نسخہ موجود ہے، فلاں چیز لکھی ہوئی موجود ہے، اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکٹھے کیے گئے قرآن اس کے ساتھ اس کو کنفرم کرتے، پھر حفاظ قرآن سے مختلف سے سنتے، اور اس میں جب تک ایڈجسٹمنٹ اور کنفارمٹی پیدا نہیں ہوتی تھی اس وقت تک اس کو قرآن کریم کی فائنل کاپی کا حصہ جو تھا وہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ تو یہ سب سے بنیادی بات ہے قرآن کریم کے اس تدوین کے حوالے سے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی صورت میں کی ہے۔ تو تاریخ میں سب سے پہلی تدوین جو قرآن کریم کی کتابی صورت میں ہوئی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، انہوں نے قرآن کریم کو جو تھا وہ باقاعدہ طور پر تدوین کیا تھا، اور یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں پہ قرآن کی باقاعدہ پہلی تدوین ہوئی، اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ عمومی طور پر پرسیپشن یہ موجود ہے کہ جامع القرآن عثمان غنی ہے، انہوں نے جو ایکسنٹس کے اعتبار سے جو ڈیفرنس تھے ہم اگلے لیکچر میں اس کو بتائیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جس بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو تدوین کرایا تھا۔ اب دیکھیے حضرت زید کے حوالے سے حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی پر کام کرتے رہے ہو، لہذا تم یہ کام کرو۔ تو انہوں نے وہ تمام کے تمام وہ سارے مٹیریلز حاصل کیے، تو اس طرح کر کے قرآن کریم جو تھا نا وہ جمع ہوا۔ اب میں آپ کو مختصراً وہ 4 طریقے بتا دوں کہ جن 4 طریقوں سے قرآن کریم کی تصدیق ہوتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا، کوئی قرآن کا حصہ لے کر آتا، تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے، لہذا حضرت زید کے علاوہ حضرت عمر فاروق بھی اس کی توثیق کرتے تھے۔ یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے یہ چیز لکھی ہے۔ پھر نمبر 3 کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس کی تصدیق نہ کی ہو، گواہی نہ دی ہو۔ تو یہ آیت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، حتیٰ کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ بظاہر گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتی تھی کہ یہ لکھی ہوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ آپ پر پیش کی گئی تھی، اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی تھی، اور یہ ان حروف سبا کے مطابق ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ علامہ سیوطی کی اس بات کی تائید متعدد دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو تصدیق کے زمرے میں ہے کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ تقابل کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کر رکھے تھے۔ تو یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے جو ہے نا بڑی منفرد بات ہے، اور علامہ زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن اور علامہ سیوطی الاتقان فی علوم القرآن، ان میں یہ تفصیل جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو ہمارے سامنے پہلے مرحلے کی جو باقاعدہ تدوین ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے جو لیکچر میں اس کا تدوین کا دوسرا مرحلہ اور قرآن کریم کے جو مختلف بائفرکیشنز ہیں، سپاروں، صورتوں، آیات، منازل اور پھر اعراب کے حوالے سے جو اس کی ہسٹری ہے اور جو اس کے پیچھے ریالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ اس طرح آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو آپ اس لیکچر کو مکمل طور پر سنیں، اور اس کو آپ جہاں پہ سمجھ نہیں آتی ریورس کر کے دیکھیں، اس کو مکمل طور پہ سمجھیں، اس کے پوائنٹس بنائیں، اور پھر میں آپ کے ساتھ چونکہ آپ کے ساتھ زوم پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی کالز پر بھی موجود ہوں، جو چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی نام سمجھ نہیں آتا، کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتے، تو آپ جو ہے نا اس کو باقاعدہ طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس